अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते की रात को जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था और बार बार इसरार भी किया जा रहा था इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से कि जी जो मुशीर हैं, जो मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनके एसेट्स और उनकी नेशनैलिटीज़ की डिटेल्स जो हैं वो आनी चाहिए और उसके बाद उनको पब्लिक भी किया जाए। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जो कैबिनेट में हैं, मुशीर हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनके एसेट्स की डिटेल्स भी आ चुकी हुई हैं, उनकी नेशनैलिटी के हवाले से भी डिटेल्स आ चुकी हुई हैं। अब ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और यकीनन काबिल तारीफ़ ये अमल है और इसके यकीनन बहुत मुस्बत असरात आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दोहरी शहरियत लेके बैठे हुए हैं कैबिनेट में बतौर मुशीर या मुआविन ख़ुसूसी, या कोई फॉरेन नेशनल हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हैं, या फिर उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, वीज़ा है, तो वो पॉलिसी मेकिंग इदारा जो कि काबीना है वो उसमें बैठे हैं। और दो तीन लोग तो बड़े अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। इस हवाले से अब सोचना ये होगा कि क्या ये चीज़ पब्लिक करने के बाद इमरान खान साहब की मुश्किलात में आने वाले दिनों में इजाफा होगा या कमी हो गई। कि जी देखें, एक वादा किया था और हमने पूरा सामने रख दिया। आज मुराद सईद साहब ने भी पार्लियामेंट में इस बात को बताया कि जी ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो डिमांड थी और वो सामने आ गई। इस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर फवाद चौधरी साहब और गुलाम सरवर साहब दे रहे थे, कैबिनेट के मेंबर्स थे, और उनका यही कहना था कि जी ये जो मुशीर हैं, क्योंकि इलेक्टेड लोग तो सारे उनके असाजात सब कुछ जो है वो पब्लिक किया जाता है, तो इन लोगों का क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग में बैठे होते हैं, ये बहुत सीक्रेट किस्म की इंफॉर्मेशन पर भी इनकी रसाई होती है। ये सारे मामला देख भी रहे होते हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस भी दे रहे होते हैं, और अब तो पीटीआई की हुकूमत के हवाले से ये कहा जाता है कि बहुत सारे फैसले इनकी मर्जी के या इनकी जो सिफारिशात होती हैं उन पर होते हैं। और ये हमने पिछले कुछ अरसे से देखा भी, जब जीआईडीसी का मामला आया तो नदीम बाबर साहब का जिक्र आया, उसमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई, और उसके बाद फिर शुगर केन का मामला आया जिसमें और बहुत सारे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई, लेकिन और इसके बाद फिर ये मामला अब चल रहे हैं। अब जो दो तीन ऐसे लोग हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, ख़ासतौर पे नदीम बाबर साहब हैं और मोईद यूसुफ साहब, इस हवाले से ये अहम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज हम इन पे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको अब इन ओहदों पर रहना चाहिए, या फिर कहा जो जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी पर भी किसी भी तरह का रहम नहीं करेंगे, और अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज़े तौर पर सामने आता है तो वो उसको भी खुदा हाफिज कह देंगे। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लीडर्स की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो साहब से पीएमएलएन के लीडरशिप मिलने गई, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी उसमें शामिल थे, और एक अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है जो अगले हफ्ता 10 दिन में मशावरत के बाद तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की लीडरशिप के बाद एपीसी का एजेंडा सेट करेंगे, जो कि ईद उल अज़हा के बाद एपीसी बुलाई जाएगी और उसके बाद आइंदा का लाहे अमल जो है उस एपीसी में तय किया जाएगा। ज़राए के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुहर्रम के महीने के बाद अपोजिशन जो है कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल जो है वो प्ले करेगी। अब देखना यह है कि क्या वो फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड, जो कि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की शायद नहीं है, क्योंकि उनके पास एक सूबे में हुकूमत है जिसको वो किसी भी तरह अभी खोना नहीं चाहते, तो पीएमएलएन का स्टैंस जो है वो इससे थोड़ा सा बरक्स है। वो चाहते हैं कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन हो और ये हुकूमत घर जाए। नाज़रीन, पिछले दिनों एक और ख़बर भी गर्दिश कर रही थी, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया नैब से कि जो सिंध में
گندم چوری ہوئی ہے جس کی وجہ سے پھر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کے بعد آٹے کا جو تھیلا ہے 10 کلو کا یا 20 کلو کا جو کہ حکومتی دعوے تھے اس سے زیادہ مہنگا بک رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے 2-3 بیک ٹو بیک میٹنگز بھی کی، لیکن ابھی خاطر خواہ نتیجہ اس میں نہیں نظر آ رہا، کیونکہ پنجاب میں جو کہ بیسکلی فوڈ باسکٹ ہے، سب سے بڑا گندم کا پیداوار بھی گندم کی وہیں سے ہوتی ہے، وہاں پر بھی ابھی قیمتیں کم نہیں ہو سکیں۔ اس پر بھی بات کریں گے ناظرین، اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ بارشوں میں پنجاب اور سندھ میں جہاں تباہی مچی، اور خصوصی طور پر لاہور جو کہ کیپٹل ہے پنجاب کا، اور کراچی جو کہ کیپٹل ہے سندھ کا، دونوں شہروں میں بارش نے تباہی مچا دی، اور جو بھی دعوے کیے جا رہے تھے وہ اب پھر ایک دفعہ ہمیں دھرے کے دھرے نظر آ گئے، اور کہیں پر کوئی رسپائٹ نہیں ہے۔ کراچی کی عوام جو کہ الیکٹرک کے ہاتھوں تنگ آ چکی ہوئی ہے، جن کے پاس بجلی بھی نہیں ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بارشوں نے بھی تباہی مچائی ہے، اور میٹ آفس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں مزید زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ لیکن کیا یہ جو اب رحمت کی بارش جو ہوتی ہے یہ کیا زحمت ہی بنی رہے گی یا اس میں کوئی بہتری آئے گی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور ناظرین، آج پارلیمنٹ میں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی، خواجہ آصف صاحب نے بھی اس میں گفتگو کی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ 72 سال میں پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت پچھلے 2 سال سے پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، چند افراد کا ایجنڈا ہے جس کو پرسو کیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پائلٹس والا سکینڈل دیکھ لیں، فائنینشل مارکٹس کا سکینڈل دیکھ لیں، روزویلٹ ہوٹل کا دیکھ لیں، فوڈ سیکیورٹی کا دیکھ لیں۔ تو اس پر ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں علی پرویز ملک، ینگ پارلیمنٹیرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ علی۔ تھینک یو سر۔ ناصر خان موسیٰ زئی صاحب، رہنما تحریک انصاف اور سٹینڈنگ پارلیمانی سیکرٹری برائے اسٹیبلشمنٹ، بہت بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا بھی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، آڈیو پر ہیں، بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اور پروگرام میں آگے چل کے ہم فوڈ کے منسٹر اسماعیل راہو صاحب سے بھی بات کریں گے، زراعت کے وزیر ہیں سندھ میں، ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے گندم کے حوالے سے، کہ اگر گندم وافر مقدار میں موجود تھی اس کے باوجود اس کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں ہوئی۔ ناصر صاحب آپ سے اگر ذکر شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پبلک کر دی گئیں ایسٹس ڈکلیریشن اور نیشنلٹی بہت بڑا اقدام ہے، اور یقیناً اس پر بہت سارے لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے ارشد شریف نے 20 سپٹمبر 2019 کو ایک ٹویٹ کیا، اور وہی اس میں جو لیٹر لکھا، ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر کو، وہ ان پن ٹویٹ تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سامنے آ گئی ہیں۔ معید یوسف صاحب کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن نیشنل سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے، اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ ڈویژن میں ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ بہت منظم اور زبردست ادارہ ہے، اور ابھی تک کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ منظم ادارہ وہی ہے، پاکستان کی فوج۔ وہاں پر اگر کسی نے کمیشن لینا ہے اور وہ اگر پاکستانی ہے لیکن بورن ان یو ایس اے، ایک ایگزامپل بھی ہمارے سامنے تھی، تو ان کو اپنا پاسپورٹ بھی سرنڈر کرنا پڑا تھا اس ادارے کو جوائن کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کو جوائن کرنے کے لیے۔ اور یہ ادارہ جس میں ندیم بابر صاحب ہیں، یہ ایک وہ ادارہ ہے جو اس ادارے کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات دیکھتا ہے، وہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کو گارنٹی کرتا ہے ادارہ، اور یہ اس کے اوپر پالیسی میکنگ دیکھتا ہے۔ ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ جہاں ایسٹس تو چلو وہ تو ایک ان کا ذاتی معاملات ہیں سارے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یو ایس سے ان کے پاس ریزیڈنسی ہے، پاکستانی ہیں، نو ادر نیشنلٹی ریزیڈنسی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایم ناٹ اویلنگ ریزیڈنسی ان یو ایس اے سنس آئی ریٹرن ٹو پاکستان، ہیو ناٹ ٹریول ٹو یو ایس اے ایون سنس
have no employment or income in the US. یہ معید یوسف صاحب کی ہے. یہ معید یوسف صاحب. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ یقیناً بہت بڑا اقدام ہے، لیکن سوالات ابھی بھی ہیں اس پر. کیا کچھ سوچ بچار کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ ان لوگوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے اتنے اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس میں؟ شکریہ حیدر صاحب. بیسیکلی سب سے پہلے تو ہمیں وزیر اعظم صاحب کو، خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے، چونکہ وہ اپنی سیاسی جدوجہد اسٹرگل کے دوران بھی وہ کہہ رہے کہ ہر پاکستانی کو، اور جو اہم امپورٹنٹ رول پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایسے ڈکلیریشن بھی چاہیے اور ڈوئل نیشنلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں لیڈر، اور پھر ساری قوم اور آگے آنے والی نسلیں ان کی پیچھے چلتی. تو خان صاحب نے اپنی ہی دوری حکومت میں، اپنی کیبنٹ میں، اپنے رائٹ ہینڈز پر یہ امپلیمنٹ کروایا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسٹ بھی ڈکلیئر کرنا ہے اور جو نیشنلٹی وہ بھی ڈکلیئر کرے. تو میرے خیال میں اس کا سارا کریڈٹ ہمیں خان صاحب کو دینا چاہیے، کیونکہ آنے والی نسلوں کے لیے، اور انشاءاللہ اس کا پورا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا، دوسری یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اگر کہیں پر آئین اور قانون، کنسٹیٹیوشن کے کوئی آتا ہے، مخالف آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون آئین سے بالاتر نہیں ہے اور ان کو قانون آئین کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. پارلیمنٹیرین کے لیے تو باؤنڈ ہے، لیکن جو کہ یہ دیکھنا ہے کہ ان پہ کتنا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو اپوزیشن والے یہ واویلا مچاتے ہیں کہ یہی ان کے 5، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ امپورٹنٹ 2-3 صاحبان ہیں کہ ان کے اچھی پوسٹوں پر ہے اور جو ہمارے ملک کے اچھے ڈیسیجن کرتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہمیں چاہیے کہ جو پریویس گورنمنٹ تھے اس میں خواجہ آصف صاحب ڈیفینس منسٹر رہیں، فارن منسٹر رہیں، واٹر اینڈ پاور کے منسٹر رہے، جو پاکستان کے بیک بون کے اور امپورٹنٹ منسٹر آئے. وہ شخص دوسرے ملک میں ملازمت اپنے فارن منسٹر بینگ فارن منسٹر اور دفاعی منسٹر، وہ دوسرے ملکوں میں ملازمت کے طور پر بھی کام کرتے رہے. تو میرے خیال میں ہمارے لوگ وہاں پہ نہ کام کرتے ہیں اور نہ ان کا کوئی دیگر ہے، اور اس نے ڈکلیئر بھی کیا ہے. لیکن یہاں تو چھوڑ دی ڈیفینس منسٹر وزیر اعظم صاحب، وہ بھی کسی سے تنخواہ لیتے تھے. تو میرے خیال میں یہ ٹرینڈ کو ختم کر دینا چاہیے. ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو. خان صاحب نے یہاں پہ جو بھی مافیا ہے جو اس ملک کو کھا رہے تھے اور اس ملک کو بربادی کی طرف اور تباہی کا جتنے بھی جو ہمارے صاحب جتنے لوگوں کا آپ نے نام لیا وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے، پالیسی میکنگ میں نہیں ہے، اس آفیسز میں نہیں بیٹھتے جہاں پہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہو رہے ہوتے. حیدر صاحب، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران ان پہ یہ ایکشن لیا ہے یا ان کو کہا کہ ڈکلیئر کرو، لیکن وہ لوگ جب ان کو خان صاحب یا لوگ کہتے تھے کہ یہ ملازمت کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا تھا. ہمیں برا نہیں لگا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے یا کوئی دوسرے ایلیگیشن ہے آپ پر تو آپ قوم کے سامنے فرنٹ پہ آ جائے. لیکن یہ اپوزیشن، جو دیگر اپوزیشن حکومتوں کے دوران وہ فرنٹ پہ آنے، بلکہ ابھی وہ اقرار نہیں کرتے ہیں کہ ہم واقعی ہم نے یہ بلنڈر کیے ہیں یا ہم نے ان کی قوم کے ساتھ اس طرح کیا کہ ہم ان کے اچھے جو وزیر اعظم اور منسٹروں انجوائے بھی کرتے رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی پرویز. میں آپ کی طرف بریک کے بعد آؤں گا، لیکن میں ذرا پہلے فیصل کریم کنڈی کی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. فیصل صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 20 سے 25 ہزار بیوروکریٹس بھی ڈیول نیشنل ہیں. ان کا انٹرسٹ کتنا پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب یہ ریٹائر ہوں گے اپنا بیگ اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے. عمران خان صاحب پچھلے ادوار میں یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو فورن نیشنلز ہوتے ہیں یہ جب حکومتوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہاں کا پیسہ باہر لے کر جاتے ہیں. تو اب یہ جو سب آ گئی ہیں چیزیں، یقیناً پھر میں ندیم بابر صاحب کا بھی ذکر کروں گا کہ جو کہ بہت ساری کمپنیز میں سٹیک ہولڈرز ہیں اور بہت عرصے تک پاور منسٹری میں، جس میں پیٹرولیم اور انرجی دونوں کٹی تھی، اور اب ان کو پیٹرولیم کا صرف دے دیا گیا ہوا ہے اسپیشل اسسٹنٹ کا. آپ کے نزدیک اب کیا یہ پبلک کرنے کے بعد مشکلات ختم ہو گئی پرائم منسٹر کی؟ یہاں سے آنورڈ مزید سوالات نے جنم لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زمین بھائی، آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی کہ انہوں نے یہ بات کی تھی ماضی میں تو انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی. کون سے بات کو ہم کہیں کہ ان کے جو ارشادات تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اور پھر انہوں نے ساتھ ساتھ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی بات کی تھی.
اب آپ نے ندیم بابر صاحب کی بات کی, وہ تو ایک چیز تو ان کی وہ ہے, لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی اگر یہ بات کریں, پھر آپ اگر رزاق داؤد صاحب کی بات کریں کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں, جس کو ڈیم کا ٹیکر دے دیا گیا, پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہمیں تو ماضی میں بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس 200 ریسکیو ہے معیشت کی, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس 200 بزنس کمیونٹی ہے جنہوں نے 22 سال ان کو سپورٹ کیا, اور آج انہوں نے پاکستان کو ٹھیکے پہ لینا چاہا. اور اب آپ دیکھیں کہ جو چیز آ رہی ہے ان کے دائیں بائیں سب, چاہے چینی اٹھائیں, گندم, آٹا, ماسک, دوائیاں, پیٹرولیم, کیا کیا چیز آپ اٹھائیں گے, اور سب میں جو ہے ان کے دوست جو ہے آپ سمجھ آئیں. اب ماضی میں عمران خان صاحب نے کہا اگر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اور یہ چیز آ گئی ہوتی تو ابھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے استعفے بھی طلب کیا گیا ہوتا. ابھی جو ہے ان سے کہہ دیتے کہ آپ نے جو 2 سال گزارے ہیں وہ بھی آپ مراد واپس کریں, اور کیا کچھ نہیں ہوتا. ابھی جب ایک سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا پڑا ہے ڈوئل نیشنل کا, اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے. کیا اسپیشل اسسٹنٹ کو وزیر اعظم صاحب اپنے کابینہ کی میٹنگ میں نہیں بٹھاتے, ان کے ساتھ نیشنل سیکورٹی ڈسکس نہیں ہوتی؟ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا جو ایڈوائزر ہے وہ بھی جو ہے اس اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کا, اور وہ بھی امریکہ کا شہری ہے. اس نے اور انہوں نے پاکستان کے آئین کے نیچے حلف ہی نہیں لیا. جیسے ہمارے جج صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تو بیگ بند کر کے اگلے فلائٹ سے چلے جائیں. کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حکومت جانے کے بعد جو انہوں نے کرپشن پاکستان کو لوٹا, پاکستان کے ساتھ غبن کیا, وہ کیسے آپ ان کو روکیں گے پاکستان جانے سے؟ کیونکہ وہ تو کوئی یو کے کا سٹیزن ہے, کوئی کینیڈا کا ہے, کوئی امریکہ کا ہے, کوئی کس جگہ کا ہے, آپ ان کیسے روکیں گے؟ پھر آپ بتائیں زلفی بخاری صاحب جو بہت چہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو اس سے بھی نام فوراً ہٹا دیا جاتا ہے. آپ ان کو بتائیں کہ ان کی کیا اسٹیک ہے پاکستان میں, انہوں نے جو کام کیا ہے, جو ابھی جو ہے وہ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ مل کے پاکستان کے جو ہے ایک بڑا ایسٹ جو ہے ہوٹل کو جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. پھر انہوں نے جو ہمارے جو لوگوں کے ساتھ دبئی میں, سعودیہ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ٹکٹوں کے ساتھ کیا, جو انہوں نے ڈبل قیمتوں میں ٹکٹیں بیچی ان کو جو ذلیل و خوار کیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ قانون اور یہ چیزیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بنتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نا, اب دیکھیں یہ انوکھا لاڈلا ہے, یہ سلیکٹرز کا بڑا انوکھا لاڈلا ہے. یہ جو بھی کرے پاکستان کو تباہ و برباد کر دے, لیکن اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا کہ آپ بالکل آپ کو پاکستان ملا ہے کھلونا اور آپ اس کو توڑیں, جو بھی کرے اس کے ساتھ آپ کو آزادی ہے. لیکن قانون, آئین, سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے. جی قانون, لیکن یقیناً اب ان چیزوں کے حوالے سے بات اٹھیں گے کہ باقاعدہ اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ صرف کہہ دینا کہ جی ان کے اوپر کوئی لاگو نہیں تھا, کوئی لا نہیں تھا کہ ان کو یہ چیزیں ڈکلیئر کرنا ہے, یا کوئی ڈیول نیشنل جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر نہیں ہو سکتا. لیکن ان چیزوں کے پبلک ہونے کے بعد میرا ذاتی خیال ہے, اور بہت سارے لوگ بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ جی اب اس پر قانون سازی ہونی چاہیے, اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اس چیز کو, اس کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ قانون بھی لائے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک, ایک تو یہ معید یوسف صاحب جو ہیں, ان کی ایک شیئرز تھے اسٹریٹجک اینڈ اکنامک پالیسی ریسرچ پرائیویٹ لمیٹڈ, جو دا کمپنی از ڈومنٹ, اور اس میں ٹوٹل اماؤنٹ ان کا جو تھا وہ اسپاؤس کا تھا پتہ نہیں 3,45,801 کا. اب اسٹریٹجک اینڈ اکنامک پالیسی ریسرچ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ ان کی کمپنی بھی تھی, اس میں بھی کام کرتے رہے, چلیں وہ بھی ہے. ندیم بابر صاحب لکھتے ہیں اپنی کہ سٹیزن since 1999 USA کے, کہتے ہیں have an investor visa on the USA passport. It means he has a USA passport. کمپنیز جس میں ان کی شیئر ہولڈنگز ہیں, OGDC, PPL, PSO, SNGPL, SSGCL, سبا جنریشن کمپنی, سبا پاور, اورینٹ پاور کمپنی, فینکس انرجی سسٹمز, NYT انرجی سسٹمز, آور سن سولر پاور لمیٹڈ. یہ کو ریگولیٹ کرنا ہے, انہی کے شیئرز ان کے پاس ہیں. اچھا, تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ضمیر بھائی, آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, سب سے جو میں ان جو آپ کی انڈیویجول جو ایگزامپلز ہیں یا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں اس کے اوپر بالکل آ جاتا ہوں, بٹ میرے خیال سے ذرا جو میکرو ایک جو بڑے لیول کے اوپر سچویشن ہے, ہم اس کو بھی اسیس کر لیں. دیکھیں, یہ جو ہمارے آج کے وزیر اعظم صاحب ہیں نا, یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے, اور یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو اسی لیے انہوں نے انڈکٹ کیا تھا. اور یہ میرے بھائی کی جو کیبنٹ کے سینئر موسٹ وزیر ہیں, جو آپ کے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں, فواد چودھری صاحب, انہوں
انہوں نے ہمیں بتایا تھا. تو اس حد تک بات تو ٹھیک ہے کہ اگر یہ خواہش کا بتایا تھا کہ صرف خواہش کا بتایا تھا نا جی کہ ہم پریزیڈنشیل فارم کی طرف بہت ہوتی ہیں چلیں. اچھا نہیں مگر وہ اس کو عملی جامہ پہ پہنانے کے لیے آدھے سے زیادہ لوگ ان الیکٹڈ کیبنٹ کے اندر لے کے آگے ہوئے ہیں نا جی. تو صرف یہ خواہش تک بات نہیں ہے. بٹ جو میں پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جی انہوں نے اپنا آدھا وعدہ وفا کر دیا, ان کی ایسٹ سٹیٹمنٹس, ان کی نیشنلٹیز کو ڈسکلوز کر دیا, اچھی بات ہے. پر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ہمیں عمران خان صاحب خود بتاتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی سینئر پوزیشن کے اوپر حکومت کے اندر نہیں سرو کر سکتے. تو جب یہ وعدہ وہ پوری طرح وفا کر لیں گے تو ہم ان کو بالکل اپریشیٹ بھی کر لیں گے. فی الحال تو جو آپ کو میں 2-3 باتیں بتا دوں. پرماننٹ ریزیڈنسی, جس کو یہ انہوں نے بڑا کنوینئنٹلی انگریزی کے اندر لکھ لیا, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مستقل رہائش. اور اس کا جو گلف کنٹریز ہیں اس کے اندر اس کو جب آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے ان ریالٹی تو یہ اقامہ کہلاتا ہے, ریفائنڈ فارم آف اقامہ. جی بالکل. اور یہ اقامہ وہی ہے جس بھونڈے طریقے کے ساتھ انہوں نے جو میاں نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا اور ڈسکوالیفائی کیا تھا پچھلی حکومت کے اندر. وہ الیکٹڈ تھے نا. اچھا سر نہیں چلیں میں اب میری ایک اور چیز بھی سن لیجیے گا, میں خاص ڈھونڈ کے آپ کے شو کے لیے لایا. اوتھ, جو ایک آدمی جب وہ یو ایس سٹیزن شپ لیتا ہے نا اس وقت اوتھ حلف کیا لیتا ہے, وہ لکھا ہوا ہے جی, اس کے میں چند سیگمنٹس پڑھ رہا ہوں. انٹائرلی ریناؤنس allegiance to any other state, میں وفاداری کسی اور ملک کے ساتھ چھوڑتا ہوں. It does not stop there. I will bear arms on behalf of the US when required. میں US حکومت کے لیے ہتھیار بھی اٹھانے کو تیار ہوں گا جب وہ مجھے انسٹرکٹ کریں گے کسی اور ملک کے خلاف. تو یہ وہ حلف ہے جس کو لے کے یہ صاحبان یہاں پہ آئے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہیں جو کلیئرلی ہیں ان کے حلف نامے کے مطابق لی. تو میرے بھائی کو اگر تعریف کروانی ہے, اپریسیشن لینی ہے, تو ان کو کہ پورا سٹیپ کمپلیٹ کریں, اس کے بعد ہم یقیناً ان کو اپریشیٹ بھی کر دیں گے. اب جو دیکھیں جو ہمارے ڈیول سٹیزنز یا ایکسپیٹریٹ پاکستانیز جو باہر کام کرتے ہیں, میں ابھی اس میرٹ میں نہیں جا رہا کہ ان کو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے آئین کے اندر اس وقت گنجائش ہے کہ نہیں ہے. دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. جو آج بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہمیں بتاتے تھے کہ میں سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس آیا کروں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اور کٹے اور بکرے سارے بیچ دوں گا پرائم منسٹر ہاؤس کے, وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کوئی ڈیول سٹیزن جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اپنے معیار کے مطابق ہمیں بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے, اور انہوں نے پہلے جو باتیں کی وہ جھوٹ تھا, لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, یا کام کیا معاملہ ہے. آپ کو یاد ہے شجاعت عظیم صاحب کو بھی میاں نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے ایویشن سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کا بھی ایکسپیرینس تھا, کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر. تو کائنڈلی پہلے یہ اپنی پوزیشن تو کلیئر کر دیں نا, یہ کھڑے کہاں پہ ہیں. اس کے بعد جو آپ نے بات کی کہ جی ایس اے پی ایم جو ہوتا ہے وہ ڈویژن کا ہیڈ نہیں ہوتا, تو آپ اس کے لیے کیا قانون سازی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں سپریم کورٹ کے, زلفی بخاری صاحب کے کیس کے اندر دسمبر 2018 کے اندر وہ آلریڈی ڈائریکشن دے چکے ہوئے ہیں. اگر یہ اتنے مخلص ہوتے اور اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتے, ان کی آلریڈی ڈائریکشن موجود ہے. میں نے آپ کو کیس کا حوالہ بھی دے دیا جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو انسٹرکچرڈ ہم یہ ڈسکریشن نہیں دے سکتے. آپ اس کا کرائیٹیریا طے کر لیں اور اس کے بعد ضرور ایس اے پی ایمز کو لے آئیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کتنے. پر ضمیر بھائی بدنیتی دیکھیں کہاں تک ان کی جاتی ہے کہ وہ دسمبر کے اندر فیصلہ آتا ہے زلفی بخاری صاحب کے کیس کے اوپر, اس کے بعد درجن ایس اے پی ایم یہ اسی طریقے کے ساتھ رکھ لیتے ہیں. تو اگر انہوں نے کسی ایشو کو ریزالو کرنا ہوتا, کوئی قانون سازی کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے نا. اب جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ہر ایشو کے اوپر, جب وہ کنٹینر کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر دھاوا بولنے کا ہمیں درس دے رہے تھے نا اور بل جلانے کا سول نافرمانی کے بارے میں بتا رہے تھے, ہمیں ہر ایشو کے اوپر وہ اپنی اوپینین دے چکے ہیں اور ایجوکیٹ کر چکے ہیں. اس حد تک بتا چکے ہیں کہ 35 روپے جو آپ لائسنس فی لیتے ہیں اور اس کو آپ بڑھائیں گے تو کتنا ظلم ہوتا ہے اس قوم کے اوپر, اور 2 دن پہلے انہوں نے اس کو اٹھا کے 100 روپے کی لائسنس فی کر دیا. اور آج رہے ہیں نا پی ٹی وی پہ تو زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو اس کی چارج آج 5 لاکھ کے اوپر وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی انہوں نے ایک نیا ہائر کر لیا, اور بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر پی ٹی وی پہ بندے رکھ کے وہ جو فیس ہم سے جنریٹ کریں گے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو لا کے, انہوں نے وہ کام بھی شروع کر دیا ہے. پر ضمیر بھائی مجھے بتائیں کہ یہ بات کہاں پہ رکے گی, یہ کہاں پہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں بتائیں گے کہ یار میں نے پہلے لوگوں کو گمراہ کیا کیونکہ میں شیروانی سلوا چکا تھا اور مجھے آ کے یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنا تھا, اس لیے میں نے سب کچھ کرنے کو میں تیار تھا. اب یہ جب یہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی
تو یقیناً ہم اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کو بالکل ڈسکس بھی کر لیں گے, اور اس کے بعد ایکسپیٹریٹ کمیونٹی جو ہماری ہے اس کی بڑی خدمات ہے اس قوم کے لیے. بالکل 23 بلین ڈالر کی ریمیٹنس آپ ایک سائڈ پہ کر دیں تو یہ فلیٹ اپنے منہ پہ گر جاتے ہیں, کیونکہ آج تک انہوں نے ایکسپورٹ کا تو $1 نہیں بڑھا سکے. لیکن یہاں سے بالکل وہ ٹھیک ہے, وہ پیسے بھی بھیجتے ہیں, لیکن یہاں سے جو پیسے باہر جاتے ہیں اس کے اوپر تو سوال ایک اٹھنا چاہیے نا کہ جی آپ کی لائلٹیز کہاں پہ ہیں, بیوروکریٹس کے سارے بچے باہر پڑھتے ہیں, وہ یہاں سے پیسہ وہاں بھیجتے ہیں. سوال کا وہ رہ گیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو عمران خان صاحب کی ذرا اپنی سکرینز کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں بتائیے گا نا, وہ کیا اوپینین رکھتے تھے کہ کس طرح سے ہم وزیر وہ لگاتے ہیں جن کے انٹرسٹ اسی سیکٹر میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ابیوز کرتے ہیں ڈیمو کے ٹھیکے لینے کے لیے, اپنی جو کیمیکلز کو ڈیوٹی فری امپورٹ کرنے کے لیے, پاور سیکٹر کی اپنی کمپنیوں کو شیئر بڑھانے کے لیے. یہ وہی ساری باتیں ہیں نا جو آپ کر رہے ہیں. تو میرے بھائی سے مجھے آگے ناصر موسیٰ زئی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارے بیٹھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے کیبنٹ میں, پالیسی میکنگ میں بیٹھتے ہیں, اور یہ پریوی ہوتے ہیں ان سمریز کو جن کے اوپر سیکرٹ لکھا ہوتا ہے, مطلب جو کیبنٹ میں آتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان سے اوتھ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ ضمیر صاحب, ملک صاحب نے بڑے جارحانہ انداز میں اب وہ بتا دی. میرے خیال میں ہمارے جہاں پہ جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹ تھے یا ایڈوائزر تھے, اس پہ کسی قسم کی ان لوگوں نے نہ ایلیگیشن لگائی ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی یا کوئی کسی کی وائلیشن کی ہے ملک کی سیکرٹ ڈاکومنٹس کی. لیکن یہاں پہ جب حلف کی بات کرتے ہیں تو ان کی لیڈرشپ نے, ان کے وزراء نے تو پاکستان کا حلف اٹھایا تھا, لیکن وہ کہاں پہ اس نے کتنے پاکستان کو لیے سوچا ہے. وہ اپنے لیے سوچ رہے تھے اور باہر دنیا میں اپنے بیٹے کو بٹھا کر وہ کر لیتے. یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے, ہم پریکٹیکلی چیزوں پہ آنا چاہیے. نواز شریف صاحب کہہ رہے کہ میرا کوئی ایسٹ نہیں پاکستان میں تو ویسی ہی نہ میری کوئی صاحبزادی نے کہا تھا نہ میری کوئی پاکستان میں لیکن ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے جو اتنے بڑے شاہانہ انداز میں زندگی گزار رہے ہو وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے کہ ہم صرف قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اور قانون کا اس کو کرنے کے لیے کہ جی میں نے سارے بزنس اور کاروبار سے میں علیحدہ ہو گیا ہوں. حالانکہ کاروبار کر لینا چاہیے, لیکن کم از کم ہمیں اس پہ یہ چیک رکھنا چاہیے کہ وہ ملک کے پیسے کو یا ملک کے ساتھ کوئی غداری نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تو حلف بھی اٹھایا ہے اور ان لوگوں کے تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں تھے, لیکن اس ملک کا کیا کر دیا اس نے. ان دونوں پارٹیوں نے دیکھ لو کہ 30 سال سے یہ لگے ہوئے, اس ملک کا کیا کیا ہے, اس کی معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے, اس کے دیگر اداروں کے ساتھ کیا کیا ہے. آج جو پی ٹی وی ہے, آج جو ہمارے پی آئی اے ہے, ہمارے جو اسٹیل مل ہے, ان کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے؟ ان لوگوں نے پاکستان کے حلف اٹھائے تھے, ان کا تو کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں. آج پرائیویٹائزیشن پر بھی بہت بات ہوئی پارلیمنٹ میں, اور اس میں نفیسہ شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ نے کیا بیچنا ہے اور کیا بیچنا ہے. یہ فیملی سلور ہے. فیصل کریم کنڈی کے صاحب, یہ ذرا چلیں اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج ملاقات ہوئی بلاول بھٹو صاحب سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی, اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ایک اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی بنے گی اور پھر عید کے بعد اے پی سی بلائی جائے گی. یہ کیونکہ پہلے بتایا گیا کہ جی ان کا رابطہ بھی ہوا ٹیلی فون پر بلاول صاحب کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. کتنا سیریسنس نظر آتی ہے آپ کو اس میٹنگ کے بعد کہ ابھی اس کو کیا ایفیکٹیولی پرسو کیا جائے گا, یا یہ جو اپوزیشن کی کوارڈینیشن کمیٹی ہے یہ اب اس کو لٹکائے گی, پھر اے پی سی کا بھی ذکر آئے گا کبھی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں, آج مسلم لیگ نواز کا ڈیلیگیشن ہے, چیئرمین بلاول سے انہوں نے لاہور میں ملاقات کی. اس میں ایک بس مطلب ایک کمیٹی بنی ہے. دیکھیں اس میں اپوزیشن میں بہت سی اور جماعتیں بھی ہیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اے پی سی بلائی جائے گی عید کے بعد. دیکھیں اس پہ تو پھر لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی اس کا جو ایجنڈا ہے چیزیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ آج کم از کم ایک بریک ہوئے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں مختلف جماعتیں ہیں, ہر کسی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے, ہر کسی کے اپنے ہوا ہے, لیکن جب یہ ہوتا ہے, جب آپ دیکھیں حکومت بھی جب ہوتی ہے, ان کے اتحادی جماعتیں ہوتے ہیں, کسی ایشو پہ اکٹھے ہوتے ہیں, کسی بھی ان کے اختلافات ہوتے ہیں, اس طرح اپوزیشن بھی ہوتی ہے. تو اب اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے, اب کمیٹی جو باقی جماعتوں سے ملاقاتیں بھی کریں گی اور ایجنڈا بھی فکس کریں گی, اور انشاءاللہ جو ہے وہ عید کے بعد جو اے پی سی بلائی جائے گی, اور پھر اے پی سی میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کے اوپر کیا ایکشن کے, چاہے وہ دو کانفرنس آتی ہے, حکومت کے خلاف تحریک آتی ہے, یہ لیڈرشپ بھی ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کنڈی صاحب, بظاہر کوئی مصلحت نظر آتی ہے کسی پارٹی میں یا اپوزیشن کی پارٹیز میں, کہیں کہیں پہ کوئی مصلحت یا ہر کوئی اپنا کوئی ایجنڈا ہے,
کوئی ریلیف ہے یا کچھ ایسا کوئی مصلحت ہے؟ دیکھیں یہ تو حکومت کا میں بولیں گے کہ جی ان کے ترجمان آتے ہیں کہ جی یہ بول نہیں رہے، مختلف پارٹی کے متعلق اپنی ان کی ایک رائے ہے کہ جی یہ کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف یہاں سے جو ووٹ ایور جو بھی ہے، لیکن ون پوائنٹ ایجنڈے پہ حکومت کے خلاف ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہر کوئی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تیار ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اس حکومت نے حال کیا ہوا ہے، اس حکومت نے جس طریقے سے آپ دیکھیں آج بے روزگاری کو دیکھیں، آج آپ دیکھیں مہنگائی کو دیکھیں، مہنگائی کو دیکھیں، غربت کو دیکھیں، یقیناً تو آپ کا خیال ہے کہ اپوزیشن اس مطلب ایک پوائنٹ ایجنڈے متفق ہو جائے گی کہ اب کس طرح اس حکومت سے جان چھڑانی ہے؟ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ذرا گندم کی صورتحال بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے پرائم منسٹر نے بیک ٹو بیک 2-3 میٹنگز کی اور زور یہ تھا کہ گندم کی پرائسز کم ہونی چاہیے، آٹے کی قیمت کم ہونی چاہیے۔ نہ سندھ میں کم ہوئی نہ پنجاب میں کم ہوئی، حالانکہ پنجاب حکومت کلیم یہ کر رہی ہے کہ 860 روپے کا 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ دستیاب ہے، لیکن جو کنزیومر ہے، جو خریدار ہے، اس کو یہ قیمت پر نہیں مل رہا۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے اسماعیل راہو صاحب، صوبائی وزیر زراعت ہیں سندھ میں۔ بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی۔ اسماعیل صاحب یہ جو ایک تاثر آ رہا ہے کہ جی، اور بلکہ جو کراچی کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ سندھ میں گندم کی چوری کے حوالے سے نیب نوٹس لے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پنجاب میں بھی قیمتیں کم نہیں ہو پا رہی ہیں اور سندھ میں بھی کم نہیں ہو رہی۔ تو یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ گندم چوری کیسے ہو گئی؟ کہاں چلی گئی گندم؟ ضمیر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے سال کی جو گندم کا بحران ہوا وہ شروعات اس کی پنجاب سے ہوئی، اور اس مرتبہ بھی اس سال بھی جو گندم کے شارٹیج کا بحران ہوا ہے یا قیمتیں بڑھنے کا بحران ہوا ہے وہ پنجاب سے ہوا ہے، اور سندھ میں سارا پریشر دباؤ جو پنجاب کا آیا ہے وہ پھر سندھ پہ آیا ہے، ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر سے ریٹ اتنے پنجاب اور سندھ میں فرق آ گیا کہ سندھ کی گندم پھر ٹرانسپورٹ ہونے لگی پنجاب کی۔ تو اس مرتبہ بھی آپ دیکھیں ہم قیمتیں پہلے بڑھی پنجاب کے اندر، اور حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی تو فصل اترا ہے 2 مہینے ہوئے ہیں، 2 ماہ پہلے فصل ختم ہوا ہے، اور اتنا پہلے بحران پیدا کر دیا گیا کہ پنجاب کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس گندم تھی وہ گئی کہاں، آخر اس کی ہولڈنگ کر کے کہاں اس کو چھپا دیا گیا، کہاں گم کر دیا گیا کہ اتنی قیمتیں ہائی ہونے لگی کہ جو حکومت پنجاب جو کہ عام طور پر ہم سندھ میں بھی سپٹمبر میں جا کے گندم کی ریلیز کرتے ہیں گورنمنٹ کے گوڈاؤن سے، پنجاب میں بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اب جولائی میں ریلیز کر رہی ہے حکومت، اتنا حکومت پہ پریشر آ گیا کہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی گندم تھی وہ گم ہو گئی، وہ گم کر دی گئی۔ تو یہ جان بوجھ کے جو پچھلے سال کیا گیا، اس سال گندم کے ساتھ پچھلے سال جو کیا گیا، جو چینی کے ساتھ کیا گیا، اس سال جو پیٹرول کے ساتھ کیا گیا کہ چیزیں گم کر دو، پھر ریٹ بڑھ جائیں، پھر آپ مارکیٹ میں لے آؤ، اربیں روپیہ کماؤ، بلین روپیز آپ کمائیں۔ تو وہی ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت وہی کر رہی ہے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے پچھلے سال تو جا کے جنوری دسمبر سے کرائسس شروع ہوا، جنوری میں جا کے قیمتیں بڑھی نہیں۔ تو سندھ میں اسماعیل راہو صاحب، پنجاب حکومت کا کلیم یہ ہے کہ وہاں پہ 860 روپے کا 20 کلو کا تھیلا دستیاب ہے، سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ 1100 کچھ روپے کا ہے، وہاں پہ قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وہ چوری ہونے کی وجہ سے گندم جو چوری ہو گئی اس وجہ سے ہے، یا کیا وجہ کیا ہے؟ اس وقت بھی پنجاب سے سندھ کی قیمتیں کم ہیں اس وقت بھی، اور پنجاب کی قیمتوں کی وجہ سے ہی سندھ کے پرائیویٹ سیکٹر کی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ملک ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو ظاہر ہے جو اس کو 2 پیسے کا منافع ہوگا وہیں اپنی چیز بیچے گا نا، وہ سستی کیوں بیچے گا؟ جہاں اس کو 5 روپے کا فائدہ ہوگا وہاں بیچے گا۔ جب پنجاب میں قیمتیں اتنی بڑھ گئیں، اگر پنجاب میں قیمتیں نہیں بڑھی تھیں، اگر حکومت پہ دباؤ نہیں آیا تھا، تو پہلے ریلیز جو گورنمنٹ کی ریلیز ہوئی گندم وہ پنجاب میں ہم پر خود دباؤ ڈالا گیا کہ آپ گورنمنٹ کی جو ہے وہ گندم ریلیز کریں پرائیویٹ اس میں فلاور ملز کو۔ تو یہ سارا وہاں کا کیا گیا ہے۔ جے پی کے میں آپ دیکھیں ورست پیداوار ہماری واحد صوبہ سندھ ہے جس کی گندم کی پیداوار سرپلس آئی ہے، پنجاب کی بھی شارٹ ہوئی ہے، اور جے پی کی تو 45% جو ٹارگیٹ تھا پیداوار کا، یعنی پچھلے سال ان کا اس سال کا ٹارگیٹ تھا 25,70,000 میٹرک ٹن،
جو انہوں نے فقط 12,20,000 کیا, یعنی لیس دین 50%. لیس دین 50%. صحیح. اور جو پروکیورمنٹ کا ٹارگیٹ ہے کے پی سی کا وہ 5% سے بھی کم ہے. آپ حیران ہو رہے جائیں گے جہاں اتنی میرٹ والی حکومت ہے, 7 سال سے فرشتے حکومت چل رہے ہیں اور قانون کی حکمرانی ہے, میرٹ ہے, وہاں حالت ان کی یہ ہے کہ پرائمریلی اسماعیل راہو صاحب, پرائمریلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو کرائسس آیا اور جو کہ جس ڈیسپریٹ پوزیشن میں آ کے اب پرائیویٹ سیکٹر سے زبردستی ریلیز کروائی جا رہی ہے, وہ وجہ بنی ہے مہنگائی کی, گندم کی. بہت بہت شکریہ اسماعیل صاحب. جی علی. میں ضمیر بھائی پہلے آپ کے خوراک والے جو آٹے والے سوال کے اوپر آ جاتا ہوں. اس سے پہلے میرے بھائی نے کہا پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے. نکالتے میاں نواز شریف صاحب کو ٹیکنیکلٹی اقامے کے پیچھے چھپ کے ہیں, اور اس کے بعد یا ججوں کو سر میری عرض تو سننا عدالت ہے سر, انہوں نے کہا تم پولیٹیکل میدان میں مقابلہ کریں نا, کیوں وہاں پہ محکمہ زراعت کے تھرو بندوں کو توڑ کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں, کیوں وہ پٹے پہنا کے جہانگیر ترین صاحب جہاز کے اندر بنی گالا لے جا کے حکومت بناتے ہیں, پھر میدان میں مقابلے کریں. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا میری عرض سنیں, ان کو کہ ججوں کو بلیک میل کرنا, ارشد ملک کی ویڈیو نکالنا, اس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں. یہ جو آج خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو بیل کا فیصلہ آیا ہے نا, اس کو پڑھ لیں. لکھا ہے کہ انہوں نے نیب جیسے ادارے کو کیا بنا دیا ہے, وہ پڑھ لیجئے گا. اچھا اب جو آپ نے آٹے اور گندم کا جو بحران چل رہا ہے اس کے اوپر بات کی. دیکھیں جب آپ کا وزیر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پچھلے ہفتے کو یہ سٹیٹمنٹ دے گا کہ جی 25 ملین ٹن کی فصل ہوئی ہے اور مجھے نہیں پتا وہ فصل کدھر چلی گئی ہے, تو مجھے بتائیں کیا مارکیٹ کے اندر پینک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اب اس کے بعد جو راہو صاحب نے بات کی کے پی کے کا, جہاں سے میرے بھائی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان سے پوچھیں وہاں پہ جو گندم کی پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ کیا تھا 6 لاکھ ٹن, ماشاءاللہ خریدی کتنی ہے پتہ, 16,000 ٹن. اس کے بعد کسان کو قیمت کیا دی, 1400 روپے مونڈ. ٹھیک ہے, افغانستان کے بارڈر کے دوسری سائڈ پہ قیمت کیا ہے 2,000 روپے مونڈ. تو مجھے بتائیں کوئی آپ کو یہ کوئی عقل سمجھ آتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی کہ نہیں میں 1400 روپے کی اپنے پاس سٹاک کروں گا اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ لوگ 2000 مونڈ کی گندم خریدیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں اسمگل ہوئی یہاں سے. دیکھیں میری عرض سنیں, وہ ہو ڈو کہ جب بھی آپ کی مارکیٹ کی انوملیز ہوں گی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت تیز ہوگی اور آپ اپنے گندم کی پرچیز کے اندر جو فارمر ہے اس کو ڈیو اس کی پرائس نہیں دیں گے, تو اسی طرح ہوگا کہ ہوڈنگ ہوگی, اسمگلنگ ہوگی, اور آپ کے لوگ پنجاب نے تو سپورٹ پرائس پر ہی خریدی ہے, کہیں پہ کوئی کمی نہیں تھی. مگر دنیا کے اندر سپورٹ پرائس کہیں اور اوپر چلی گئی ہوئی تھی نا, 2000 روپے مونڈ کے اوپر. اگر آج آپ امپورٹ کریں گے تو وہ 2000 روپے من آپ کو گندم ملے گی. یہ پرابلم تھی بنیادی, جس کی وجہ سے ساری کی ساری پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوڈ ہو گئی ہے یا اسمگل ہو گئی ہے. اب میری بات سنیں, جو اس کا حل انہوں نے نکالا ہے, کیونکہ ابھی تو یہ کرائسس شروع ہے, جس طرح راہو صاحب نے کہا ابھی تو فصل آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے. یہ فصل تو ہم نے جا کے مارچ میں ریلیز کرنی تھی, جو آج ہم سرکاری گوداموں سے ریلیز کرنی شروع کر دی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہمارے قابل حکمران ہیں اور قابل وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں 15 لاکھ ٹن امپورٹ کروں گا, اپنے پاس 1400 روپے من کی گندم پڑی ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو کہہ رہے ہیں 2000 روپے من کی امپورٹ کر لو, تاکہ جب قیمتیں تو کم نہیں ہوں گی. لیکن آپ نے بڑی خوفناک جو ہے بتا دیا کہ مارچ آئے گا تو یہ بہت بڑا کرائسس ہوگا. بالکل, اگر یہ اس قسم کے نالائق لوگ ہیں کہ یہ تھوڑا سا آگے دیکھ نہیں سکتے. اگر مارچ کے اندر اگر انٹرنیشنل پرائس یہیں پہ رہی تو آپ کو ایک سیویئر کرائسس نظر آئے گا. ناصر خان صاحب صحیح سلوشن کی طرف آئے. کے پی کے حوالے سے بھی بات کی ہے, کیا وجہ ہے کہ ایک سٹنگ منسٹر جو ہیں وہ بھی پریشان ہے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کنک گئی کا. بیسیکلی فخر امام صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صوبوں کا کام ہے پریکیورمنٹ کرنا اور گندم کا وہ اکٹھا کرنا, لیکن سندھ والے یا کے پی والے یا پنجاب والے, شاید پنجاب والوں کا تو کوٹا سرپلس ہو گیا ہے, لیکن وہ اس طریقے سے ان لوگوں نے کام نہیں کیا. اور اگر جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں, واقعی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ نے 1900 پہ وہ لیا ہے, 1400 پہ نہیں لیا, 1900 پہ لیا ہے. اور 1900 روپے زمین کسان سے نا, کسان سے لیا ہے, تو اس کو زیادہ پیسے دیے ہیں نا, 1400 سے. اب بالکل میں نے خود بیچی ہے, 16,000 ٹن ان کو مل گیا ہوگا ماشاءاللہ. اس طرح ٹی وی کے اوپر اس قسم کے الزامات نہ لگوائیں. دیکھو گورنمنٹ کا چونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں جو پروڈکشن پیداوار اس دفعہ کم ہوئی تھی, یا کرونا یا جو بھی اس کی صورت وجہ تھے, ریزن تھے, لیکن کم ہوئی ہیں, اس کا کوئی شک نہیں. لیکن دوسرے ان لوگوں نے چونکہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہمیشہ ہم پنجاب سے اور سندھ سے لے کر فلور میلوں
को हमारा गंदम आता है। ये कभी भी हमने फुल क्राइसिस तो नहीं होगा कोई, ये सिर्फ हाँ या ना, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। चूंकि जो डेफिशिएंसी है वो इंपोर्ट से पूरी करेंगे, वो इंपोर्ट से इंशाल्लाह पूरी करेंगे। फखर इमाम साहब ने फ्लोर के ऊपर कहा कि 25 मिलियन टन पिछले साल भी थी और इस साल भी 25 मिलियन टन की। आप भी इधर ही होंगे, हम भी इधर ही होंगे। अली परवेज, मलिक खान, मूसा ज़ई, फैसल करीम कुंडी, इस्माइल राव साहब, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।